बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 92 एम डेली पाकिस्तान की तरफ से आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुज़फ़्फ़र खान हाजिर खिदमत है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगोदों में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरदारा। तो आज ये हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी है उसमें भी एक हम दरवेश के साथ आपको मिलवाने वाले हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमारे माशरे में जहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, उन मसाइल में से कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अक्सर ये देखा गया है कि अगर बच्चा जवान हो गया है तो बच्चे की जब तक नौकरी नहीं लगती तो इसकी शादी नहीं करनी, इसको कोई लड़की नहीं देगा। बच्चे ने अगर दाढ़ी रख ली है तो एतराज़ होता है कि जी दाढ़ी ना रखो, दाढ़ी वालों को बीवी नहीं मिलती। हमारे माशरे में जहाँ और बहुत सारी कबाहतें हैं, उनमें से एक कबाहत ये भी है कि यार ब्लड ना दो, खून का अतिया ना दो, मोटे हो जाओगे। खून का अतिया ना दो, कमज़ोर हो जाओगे। खून का अतिया ना दो, बीमार हो जाओगे। इसी तरीके से कुछ बातें और ऐसी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर अल्लाह ना करे किसी बंदे को कोई छोटी मोटी चोट लग गई है, छोटी सी कोई डिसेबिलिटी हो गई है, हर किसी को खराश भी आ जाती है, इसको इश्यू बना के लोग भीख मांगना शुरू कर देते हैं। तो इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज हमारे साथ एक ऐसी मोतबर शख्सियत है, मेरे लिए ये काबिल एहतराम भी हैं और मोतबर भी हैं, क्योंकि मैं इनकी ज़िंदगी से इतना मुतासिर हूँ और इनकी जो ज़िंदगी के जो वाक़यात हैं हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे तो आप हैरान होंगे कि ये जर्री शख्स, ये जुर्रतमंद शख्स इस मुल्क पाकिस्तान में कैसे सर्वाइवल कर रहा है। और मैं अपने चैनल के थ्रू उन तमाम लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपने ज़िंदगी को समझकर गुजारने का सबक लेना है तो मेरे साथ जो आज दरवेश बैठा हुआ है उससे लें। और जो बाकी गुफ्तगू है वो आज के हम अपने मेहमान मोहम्मद सलीम के साथ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद सलीम साहब। वालेकुम सलाम। सर आपकी उम्र कितनी है? तकरीबन 42 साल। आपकी उम्र 42 साल है। और मोहम्मद सलीम भाई, आप बुनियादी तौर पर एक बाजू से माजूर हैं। आपका जो बायां बाजू है, मज़े नजरीन मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि इनका बायां बाजू नहीं है। मोहम्मद सलीम भाई, ये जो आपका बायां बाजू नहीं है, क्या ये पैदाइशी नहीं था या अल्लाह ना करे कोई हादसा हुआ था? ये हादसा हुआ था। जिस वक्त ये हादसा हुआ तो उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? 12 साल। 12 साल की उम्र में इनके साथ ये हादसा हुआ और ये बाजू से महरूम हो गए। सलीम भाई, ये हादसा कैसे हुआ, क्या वाकया रूनुमा हुआ था, आप हमारे नाजरीन को बताना पसंद करेंगे? ये वाक़या हुआ था ट्वेल्व पे, कच्चे में गए हैं ट्वेल्व पे नहाने के लिए और उधर बाजू ट्वेल्व में आ गया, शाफट में बाजू कटाया और मैं ख़ुद उठा के घर ले आया। जो दोस्त वगैरह थे सब छोटे थे, सब भाग गए थे। एक मेरा बड़ा भाई मेरे साथ था और इतना खून बह रहा था कि बस ये डर था कि अब्बू मारेगा, मुझे चोट लग गई है, अब्बू मारेगा। छोटे बाजू को हाथ में उठाया और तकरीबन 3 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ। और जो रास्ते में आवाम देखती थी मुझे, जो मेरे पीछे पीछे दौड़ती थी, भाई ये से क्या हो गया है। और फिर घर आया हूँ, वालिद साहब ने देखा है, वालिद साहब रोया और फिर मैं बेहोश हो गया घर बाजू लेके। जी। इनका बाजू ट्यूबवेल की शाफट में आया और बाजू कंधे से जुदा हो गया। 12 साल की उम्र का बच्चा और अपना कटा हुआ बाजू अपने दाएं हाथ में लेकर 3 किलोमीटर का सफ़र करके अपने घर पहुंचा। सारी बात आपने सुनी। 12 साल के बच्चे का जब बाजू कट गया तो फिर आपके इलाज मुआवजा के लिए आपको जब हॉस्पिटल ले गए तो जब आपकी आंख खुली तो वहाँ आपकी क्या कैफियत थी? बस मेरी आँख खुली है, मैंने डॉक्टर से बोला भाई मेरा बाजू लग जाएगा। डॉक्टर ने बोला है, बहुत अच्छा डॉक्टर था वो,
ہمارے علاقے کا. اس نے بولا لگ جائے گا. بس انہوں نے میرے ٹانکے لگانے شروع کر دیے. اور پھر انہوں نے بعد میں والد کو بولا کہ بھائی آپ کے بیٹے کا بازو نہیں لگ سکتا اور فضول پیسے مت ضائع کریں, اور یہ بازو نہیں لگ سکتا, یہ مر گیا ہے بازو. محمد سلیم بھائی, آپ نے اسکول کی تعلیم حاصل کی ہے؟ جی سر, 5 کلاس تک پڑھا ہوں, وہ بھی اپنے خرچے سے پڑھا ہوں. تقریباً یہ بچپن سے ہی مزدوری کرنے لگ گیا تھا. شوق ہوا بھائی معذور ہو گیا, بھائی پڑھ لوں کوئی نوکری وغیرہ لگ جائے گی. پر لیکن پڑھ نہ سکا, دنوں میں قد بڑا ہو گیا ہے, اور مجھے شرم آنے لگ گیا بھائی چھوڑ, اتنا بڑا لڑکا 3 کلاس میں یا 4 کلاس میں ہے, میں نے چھوڑ دیا اس. یعنی کہ آپ اپنی عمر کے حساب سے خود محسوس کرتے تھے کہ میں اور بچوں سے بڑا ہو گیا ہوں. اچھا. معزز ناظرین, ہمیں پتہ چلا ہے کہ محمد سلیم بھائی خون کا عطیہ دینے میں بہت فراخ دل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو خون کا عطیہ دینے کی ایک خصوصی طاقت عطا کی ہے. تو محمد سلیم بھائی, اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے؟ سر میرا بازو کٹا, مجھے کسی نے بلڈ نہیں دیا, مجھے گلوکوز لگی ہے. جب میں ہوش میں آیا, کچھ چلنے پھرنے کو آیا, میں نے اپنے رب سے یہ دعا کہ یا اللہ میں ٹھیک ہو جاؤں, میں لوگوں کو خون دوں گا, میری زندگی بچ جائے اور میں صحت مند ہو جاؤں. بس یہی جذبہ ہے خون دینے کا. تو جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کسی کو خون چاہیے, تو پھر آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آپ کیسے مطلب ہے اس کو پھر مینج کرتے ہیں؟ سر کہیں اعلان وغیرہ ہو جائے یا اسپتال میں پتہ لگ جائے بھائی اس کو خون, میرا بلڈ چاہیے, میرا اے نیگیٹو بلڈ ہے, اور بس میرے اندر ایسے جنون سا دوڑتا ہے بھائی میں اس کو اپنا خون دوں, کسی بندوں کو بچاؤں اور میں اپنا خون دوں اس کو. میں نے ماشاءاللہ 20 بوتلیں خون کی دی ہوئی ہیں, اور میں نے ڈاکٹر کو بغیر بتائے 1 مہینے میں 2 بوتلیں بھی نکلوائی ہیں. یہی جذبہ ہے اندر میرے بھائی, میں اس کی جان بچا لوں, میں اس کو خون دوں. جی ہاں محمد سلیم بھائی اب تک 20 باٹلز خون کی دے چکے ہیں, اور جب یہ خود بیڈ پہ تھے تو اس وقت انہوں نے اللہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا, تجارت انہوں نے اللہ کے ساتھ کی تھی کہ یا اللہ مجھے صحت عطا کر دے, میں تیرے بندوں کو خون کا عطیہ دیا کروں گا. تو جو سب سے اہم سوال ہے وہ میں اب ان سے کرنے والا ہوں کہ آپ نے پھر اپنے روزگار کے سلسلے میں کون سا پیشہ اپنایا؟ سر میں نے خود ریڑھی چلائی اور مزدوری کرتا ہوں. اب جو آپ مزدوری کرتے ہیں اس کی کیا نوعیت ہے؟ یہی کھاد کا کام کرتا ہوں, کھاد پہ مزدوری کرتا ہوں. گاڑیاں, لوگوں کی گاڑیاں آتی ہیں وہ اتارتا ہوں, 3-4 بندے ہو کے گاڑیاں اتارتے ہیں. آپ مطلب ہے کھاد کا بیگ یا چینی کا بیگ کندھے پہ اٹھا کے اتارتے بھی ہیں, چڑھاتے بھی ہیں؟ جی سر, میں اٹھاتا ہوں, بیگ اٹھا کے لوڈنگ بھی کرتا ہوں, ان لوڈ بھی کرتا ہوں. اگر آپ کی اچھی دہاڑی لگ جائے تو ایک دن میں آپ کتنے بیگ لوڈ کر لیتے ہیں یا ان لوڈ کر لیتے ہیں؟ یعنی جو آپ کی زندگی کے, آپ کے کیریئر کا جو سب سے اچھا دن ہے, ہم اگر یوں کہیں, یا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ایک ٹرک میں کتنے بیگ ہوتے ہیں؟ تقریباً ایک ٹرک میں ہوتے ہیں 1600 بیگ ہوتے ہیں کھاد کے. کھاد کے ایک ٹرک میں 1600 بیگ ہوتے ہیں, اور آپ دن میں کتنے ٹرک خالی کر لیتے ہیں؟ تقریباً ہم 4 آدمی ہو کے 4 ٹرالے کو اتار لیتے ہیں. ویری امیزنگ. ایک ٹرک میں 1600 بیگ ہوتا ہے کھاد کا, اور یہ 4 یا 5 لوگ مل کر دن میں 4 گاڑیاں یہ خالی کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایوریج نکالی جائے تو محمد سلیم بھائی کو اللہ پاک نے اس عمر میں بھی 15 سے 1600 بیگ اٹھانے کی طاقت عطا کی ہوئی ہے, ماشاءاللہ سے. آپ نے شادی کی ہے؟ جی شادی کی ہے میں نے. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میں نے شادی ماشاءاللہ 2 کی ہے, 7 بچے ہیں, اور 5 لڑکی ہیں, 2 لڑکیاں. لڑکے چھوٹے ہیں,
اور بچیاں بڑی ہیں ماشاءاللہ. اللہ اکبر. محمد سلیم بھائی کی 2 شادیاں ہیں. محمد سلیم بھائی ایک تھوڑی سی آپ سے اندر کی بات پوچھ لیتا ہوں کہ ہماری دونوں بھابیاں ماشاءاللہ آپ سے خوش ہیں؟ ماشاءاللہ خوش ہیں دونوں. ایک ہی گھر میں رہتی ہے, ایک ہی جگہ کھانا پکانا ہے. ماشاءاللہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں. بڑی حیران کن بات بتائی ہے محمد سلیم بھائی نے. آج کے دور میں لوگوں کی 2 ہاتھ سے تالی نہیں بجتی, ان کی ایک ہاتھ سے کیسی کیسی خوبصورت تالیاں بج رہی ہیں. میں بڑا حیران ہوا ہوں. تو کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ جیسے عام طور پر بیویاں کہہ دیتی ہیں کہ دکھاؤں ذرا 2 ہاتھ؟ نہیں سر, کبھی ایسا نہیں ہوا ہے. دونوں ماشاءاللہ ٹھیک رہتی ہے, ایک دوسرے کے کام آتی ہے. وہ بچوں کو سنبھال دیا, دوسری گھر کے کام کر لیتی ہے. ویسے در گزر. تو کبھی آپ نے کہا کہ دکھاؤں ایک ہاتھ؟ کبھی کدار کہہ دیتا ہوں دونوں کو. اچھا. ٹھیک. آپ کے بچے ماشاءاللہ سے اسکول جاتے ہیں؟ ماشاءاللہ اسکول جاتے ہیں. قرآن پاک پڑھایا 4 بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہا ہوں, اور اسکول کی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہوں. بڑی بیٹی 10ویں کلاس پاس کی ہے, اور اس نے بس کوئی وسائل کی وجہ سے, کاروبار کی وجہ سے اسکول چھوڑ دیا اس نے. اور بیٹیاں میری 7ویں کلاس میں پڑھتی ہے, اور ساروں کو تعلیم دے رہا ہوں. ماشاءاللہ. تو آپ کا جو گزر اوقات ہے, یہ پلے داری کا آپ کا کام ہے, تو اس پلے داری میں آپ کا نظام ٹھیک چل رہا ہے؟ سر بس گزارا ہی ہو رہا ہے. یہ ایسا کام ہے, یہ سیزن کے سیزن ہوتا ہے, مہینہ ڈیڑھ, اس کے بعد کبھی 200-300 دیہڑی بنتی ہے. بس مشکل سے گزارا ہو رہا ہے, شکر الحمدللہ. مشکل سے گزارا ہو رہا ہے. اور ہماری جو ان کی جو مطلب صاحبزادی ہماری بیٹی جو ہیں, وہ 10ویں کلاس کے بعد اس وجہ سے تعلیم سے محروم ہیں کہ باپ کے وسائل کم ہیں. تو محمد سلیم بھائی, آپ کے کیریئر میں کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو کبھی نہ بھولتا ہو؟ سر میرے علم میں ایک واقعہ آیا ہے کہ میں گاڑی لوڈ کر رہا تھا. وہاں سے ایک شخص گزرا, چٹ پوش. اس نے مجھے دیکھا, میں گاڑی لوڈ کر رہا ہوں, مجھے دیکھتا رہا. پھر مجھ کو بلایا اپنے پاس, میں اس کے پاس گیا. اس نے مجھ کو کہا, بھئی آپ مزدوری کرتے ہو؟ میں کہا جی سر, آپ کے سامنے کر رہا ہوں. اس نے جیب سے پیسے نکالے ہیں, واللہ عالم 5000 یا 10,000. اس نے مجھ کو میرے ہاتھ میں دیے ہیں, بھئی یہ پیسے لے لو. میں نے اس کو بولا, سر آپ نے دیے, میں نے لے لیے, پر یہ لے کے میں پیسے گاڑی بھی لوڈ نہیں کروں گا, گھر چلا جاؤں گا. جب یہ پیسے ختم ہو جائیں گے پھر آپ اپنا پتہ ایڈریس دیو نا, میں آپ کے پاس پھر لینے آ جاؤں گا. وہ بولا, اس نے میری طرف ہنسا اور میری کمر پہ ہاتھ مارا. اس نے کہا انشاءاللہ تمہارا ضمیر زندہ ہے اور تم کبھی مار نہیں کھاؤ گے انشاءاللہ. جب سے میں مزدوری کر رہا ہوں, تقریباً 19-20 سال ہو گیا یا 21 سال ہو گئے مجھے مزدوری کرتے ہوئے. اپنی کمال کی مزدوری کر رہا ہوں انشاءاللہ, اور میں خوش ہوں. بس میں نے تو مزدوری کر لی ہے, مزدوری کر رہا ہوں. بس یہ فکر ہے کہ میں نے بیٹیوں کی شادی کرنی ہے, بس اسی اس میں فکرات میں رہتا ہوں. پیٹ تو میں پال لیتا ہوں ماشاءاللہ سے, تھوڑا یہ زیادہ ہوں. میرے بچے شکر صبر کر لیتے ہیں. جی جیسے کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان دگ و دو میں. انہوں نے اپنی معذوری کو مجبوری نہیں بنایا, رزق حلال اور محنت والی روزی کمانے کو انہوں نے ترجیح دی, اور اسی جذبے کے ساتھ یہ پچھلے 20 سال سے کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ سے پلے داری کا کام کرتے ہیں, اور جہاں غربت ہو, افلاس ہو, روٹی بھی بمشکل سے بن رہی ہو, تو اس بندے کے اندر کتنی انرجی ہوگی, کتنا سٹیمنا ہوگا. اور جو بندہ اپنی اس لائف میں 20 دفعہ بلڈ بھی ڈونیٹ کر چکا ہے. اور محمد سلیم بھائی بتا رہے تھے کہ اس علاقے کی جتنی بھی لیبارٹریز ہیں ان تمام کے پاس ان کا بلڈ گروپ بھی ہے اور ان کا نمبر بھی ہے. تو وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن وہ ان کو پہلے کال کر لیتے ہیں کہ ہاں بھائی سلیم بندہ آیا ہوا ہے اگر تم نے بلڈ دینا ہے. تو مجھے انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل کی ہے, اور وزیر اعلیٰ صاحب نے ان کے لیے کوئی چھوٹا موٹا کوئی سلسلہ چلایا جو
ہمارے ڈسٹرکٹ کے ڈی سی او تک تو آواز آئی، اس کے بعد آگے آواز نہیں چل سکی. تو میں اپنے چینل کے توسط سے وزیر اعلیٰ صاحب سے دوبارہ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کا جو ڈاکومنٹیشن رکی ہوئی ہے، اگر ان کو امداد دی جائے تو ان کے بچے پڑھ بھی سکتے ہیں. ان کی جو بچی میٹرک کر کے مطلب اسکول نہیں جا رہی ہے ان کی محدود وسائل کی وجہ سے، اس کی تعلیم کو رواں دواں کیا جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے وقتوں میں ان کے بچوں کے جو فرائض کی ادائیگی ہے تو ان کا ایک اچھا سہارا بن سکتا ہے. اور میں پوری کوشش کروں گا کہ ان کے حقوق کے حوالے سے، کیونکہ اصلی جو حقدار ہیں وہ یہی لوگ ہیں جو چٹ پوش ہیں، جو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے نفس کو مارا ہوا ہے اور وہ گزارا کر رہے ہیں، اپنے زندگیوں کو بتا رہے ہیں. تو ان لوگوں کا حق زیادہ ہے، ان لوگوں کو دینا بھی چاہیے، یہ مستحقین میں سے ہیں. تو محمد سلیم بھائی، آپ ہمارے چینل کے توسط سے گورنمنٹ آف پاکستان سے کیا بات کریں گے اور عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جو لوگ خون دینے سے ڈرتے ہیں، جو لوگ معذوری کو مجبوری بنا کے اور بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس وجہ سے شادی نہیں کرتے کہ یار پہلے نوکری لگ جائے گی تو پھر بیوی آئے گی، پہلے میں تعلیم حاصل کر لوں تو پھر میں بیوی لے کر آؤں گا، تو ان تمام باتوں کا آپ کیا خلاصہ پیش کریں گے؟ میں یہی بات کہوں گا، وہ لوگ جو شادی سے ڈرتے ہیں یا بھئی کاروبار نہیں ہے، انشاءاللہ وہ شادی کریں. وہ لڑکی اپنا نصیب خود لے کے آتی ہے، جو اس کے نصیب میں ہوتا ہے وہ ملتا ہے. اور جو لوگ ڈرتے ہیں بھئی خون دینے سے میں بیمار ہو جاؤں گا یا موٹا ہو جاؤں گا یا ایسے ہو جاؤں گا، میری بات سنیں، یہ زندگی اللہ پاک نے دی ہے، اور انشاءاللہ اس زندگی، اس خون کے ذریعے کسی کی زندگی بچ جائے وہ بہت بڑی نیکی ہے. اور یہی بات آگے آئے نوجوان نسلیں جو ڈرتی ہیں کہ بھئی ہم خون دینے سے مر جائیں گے، مرنا تو ہے، ایک نہ ایک دن مرنا تو ہے، موت تو برحق ہے. اور انشاءاللہ آپ آگے آئیں، کسی کی، آپ کے خون سے کسی کی جان بچ جائے، بہت بڑا اجر ہوگا یا ثواب ہوگا. جی. تو آپ اپنے حقوق کے حوالے سے گورنمنٹ سے کوئی استدعا کرنا چاہیں، وزیر اعظم صاحب سے یا وزیر اعلیٰ صاحب سے؟ وزیر اعلیٰ صاحب سے یا وزیر اعظم صاحب سے میری یہی درخواست ہے، یہ مجھے کوئی نوکری دی جائے، کیونکہ میں نے 20-21 سال یہ کام تو کر لیا ہے، اب آگے بوڑھا بھی ہونا ہے. ابھی تو میرے ماشاءاللہ ہاتھ پیر چل رہے ہیں، آگے یہ نہ ہو کہ مجھ سے کوئی غلط کام ہو جائے یا کوئی بھیک مانگنا ہو جائے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کیونکہ کوئی نوکری کا مسئلہ بن جائے یا کوئی امداد ایسی آ جائے جس سے میری بیٹے کی شادی ہو جائے، بس. جی. محمد سلیم بھائی کہتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی مالی سپورٹ مل جائے اور میرے بچوں کی بہتر کفالت ہو جائے اور میرے بچوں کا بہتر مستقبل ہو جائے تو میرے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. ہم بھی گورنمنٹ آف پاکستان سے گزارش کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ضرور دینا چاہیے، کجا اس کے کہ وہ لوگ جو ایک ایک دکان سے مانگتے ہیں. میں اگر سروے کر کے چھوٹی سی بات بتانا چاہوں کہ اگر کسی بھکاری کو 1 روپیہ ملتا ہے تو وہ ایوریج جو ہے نا 200 سے 300 دکانوں پر گھوم لیتا ہے، تو اس کی 300-400 روپے دہاڑی بن جاتی ہے. لیکن ان کے مقابلے میں یہ جو سفید پوش لوگ ہیں جو غیرت کے ساتھ، عزت کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے مزدوریاں کر رہے ہیں، کندھوں پر بوریاں لاد کے ٹرکوں پہ چڑھتے ہیں اترتے ہیں، بہت رسکی کام ہے. اگر ان کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ادا کرتے ہوئے ان کے گھروں میں خاموشی سے ان کے گھر میں پہنچا دیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑا کوئی ثواب ہے. تو مخیر حضرات سے بھی میری درخواست ہے کہ محمد سلیم بھائی کی بچیوں کی فرض کی ادائیگی کے حوالے سے ذہن میں رکھیے گا. وہ لوگ جو چیریٹی کی مد میں بچیوں کی شادیوں کے حوالے سے چیریٹی کرتے ہیں، پاکستان میں کرتے ہیں، پاکستان سے باہر فارن میں کرتے ہیں، تو محمد سلیم بھائی ان حقداروں میں سے ایک مستحق ہیں کہ ان کی بچوں کی فرض کی ادائیگی کے سلسلے میں ان کی بھرپور مدد کرنی چاہیے. یہ تھی آج کی ہماری موٹیویشنل سٹوری. نیک تمناؤں کے ساتھ آپ سے اس دعا سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ پاک
ہمارے ملک پاکستان کو شاد و آباد فرمائے، اور ایسے تمام لوگ جو جذبے کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہیں، ان کی زندگیوں کو شاد و آباد فرمائے۔ جڑے رہیے گا ہمارے 92 ایم ڈیلی پاکستان پوائنٹ کے ساتھ، اور اسی قسم کی موٹیویشنل سٹوریز ہم آپ کو لمحہ بلمحہ دیتے رہیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں، کیونکہ اس سے بھی بہت اچھی موٹیویشنل سٹوری بہت جلد ہم آپ کی خدمت پیش کرنے والے ہیں۔ تب کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ بھائی سلیم کے ساتھ ہم پاکستان کا نعرہ لگائیں گے، پاکستان زندہ باد۔